अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 6 यानी शेर नंबर आखिरी शेर की तशरीह की तरफ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितनी वीडियोस अपलोड की हुई है तो उनसे आप लोगों ने इस्तेफादा किया हुआ होगा। अगर आप लोगों ने इस्तेफादा नहीं किया तो आप किसी भी एक शेर की तशरीह आप सुन सकते हैं। आप इसको मेरी वीडियोस को या मेरी एक वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो वीडियो आप अभी अपलोड करने जा रहा हूँ इससे भी आप इस्तेफादा करेंगे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को आखिरी शेर की तशरीह की तरफ। आखिरी शेर क्या है? आखिरी शेर यही है, मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते, मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक है तेरा दोस्त, है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते। इस शेर में जो नए अल्फाज हैं या जो मुश्किल अल्फाज हैं, इतने तो नहीं है मुश्किल, लेकिन इसके बावजूद बताता चलूं। मुंह से का मतलब है यानी जुबान से। जबान जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोली कहते हैं, उसको जबान कहते हैं। और जिससे हम बोल रहे होते हैं जिसको ऑर्गन कहते हैं, उज़ू, तो इसको जुबान कहते हैं। तो मुंह से का मतलब है यानी जुबान से। हम अपना बुरा तो नहीं कहते। बुरा कहना का मतलब क्या है? यानी बुराई बयान करना। फिराक के मानी तो वैसे जुदाई है, लेकिन यहाँ पे फिराक का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो फिराक यहाँ पे एक तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आप इसको तखल्लुस के तौर पर भी मतलब ही नहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया है तेरा दोस्त मगर, दोस्त के माने करीबी साथी यानी जो क्लोज फ्रेंड जिसको कहते हैं। और मगर आदमी अच्छा भी नहीं। आदमी अच्छा नहीं का मतलब यानी अच्छे अखलाक का हामिल नहीं, मतलब यानी अच्छे अखलाक वाला नहीं। अब इस शेर का जो मफहूम बनता है, मफहूम की तरफ लिए चलता हूँ। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो यूं बनता है कि ए फिराक, हम तेरे दोस्त के बारे में बुरी राय नहीं रखते। ए दोस्त यानी ए फिराक, हम तेरे दोस्त के बारे में बुरी राय तो नहीं रखते, लेकिन या मगर इतना जरूर बता देते हैं कि वो अखलाक के लिहाज से अच्छा आदमी नहीं है। तो ये बात इन्होंने तो बताई। अच्छा, इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ, लेकिन मेरे चैनल पर हर आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बरोक्त पहुंचती रहे। और कमेंट्स में भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, तो लिए चलता हूँ आप लोगों को इस शेर की तशरीह की तरफ। शायर गजल के मक्ते में यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें तखल्लुस शायर इस्तेमाल करता हो। अगर शायर तखल्लुस इस्तेमाल न करें, अपना नाम इस्तेमाल न करें, नाम इस्तेमाल करने को हम तखल्लुस कहते हैं। अगर शायर अपना नाम इस्तेमाल ना करे तो हम उसको मक्ता नहीं कहेंगे। हम उस शेर को, कसीदे का हो चाहे गजल का हो, उसको हम आखिरी शेर ही कहेंगे। अच्छा, शेर गजल के मक्ते में कहते हैं कि ए मेरे महबूब, हम फिराक के बारे में अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन हमारे अंदर इतना हौसला भी नहीं कि उसे सबके सामने बुरा कह सके। जाहिर है कि अगर कोई बंदा अच्छा नहीं होता, लेकिन कम से कम लोग इज्जत का ख्याल रखते हैं, एहतराम का दामन नहीं छोड़ते हैं, ख्याल रखते हैं कि ऐसा ना हो यार ये जलील ना हो। और एक वजह ये भी है कि वो जलील होगा ही नहीं होगा तेरी जुबान से। उसे जलील तू करेगा या नहीं करेगा, या उसे आप जलील करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप जलील जरूर होंगे, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये इसने सबके सामने उसको जलील कर दिया, ये इसका ख्याल इसने नहीं रखा, तो लिहाजा कोई बंदा आपका भी ख्याल नहीं रखेगा। यानी अखलाक का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी किसी को किसी के सामने जलील नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई बंदा हो, चाहे वो आपको मुलाजिम क्यों ना हो। किसी बंदे को किसी और के सामने जलील करना यानी ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपका जो एक इमेज बना हुआ होता है किसी के ज़हन में, तो वो बंदा कहेगा दूसरा यार ये तो किसी को जलील करता है, ये मुझे भी जलील करेगा, लिहाजा इसके साथ दोस्ती खत्म करनी चाहिए। बहरहाल, तो यहाँ पे ये क्या कहना ये चाहते हैं कि मेरे अंदर या हमारे अंदर इतना हौसला भी नहीं कि हम उसे सबके सामने बुरा कह सकें।
اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں سب کے سامنے اس کو ذلیل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کے بیک پہ ایک وجہ ہے، ایک کاز ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ وہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے، کیونکہ وہ تمہارا کلوز فرینڈ ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ تو میرا دوست ہے اور میں یعنی تمہارے دوست کا یعنی تیرے وجہ سے خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں نا، ایک دوست کی خاطر دوسرے دوست کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کوئی لین دین، تو بہرحال یعنی کہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس وجہ سے میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اور محبوب سے وابستہ ہر چیز، یعنی ظاہر ہے کہ جو بندہ ایک کسی کا دوست ہوتا ہے تو وہ ایک دوست کی خاطر، مثلا ایک بندہ ہے وہ ایک کا دوست ہے تو وہ اس کے ساتھ دوسرے کی دوستی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ دوست جس کا آپ دوست ہو تو اس دوست کا دوسرا دوست ہوتا ہے، تو دوسرے دوست کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کوئی لین دین کا کوئی پر کاروبار یا کوئی بھی دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں مطلب انسان یعنی کسی نہ کسی طور پہ یعنی کسی نہ کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس لیے کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں تمہارے خاطر اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یعنی تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے میں تمہاری خیال رکھ رہا ہوں، تمہاری حقوق کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری حقوق کو دیکھ دیکھ کر مطلب یعنی تیری نظر کی طرف دیکھ کر میں مطلب ان کا خیال رکھ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو شاید آپ خفا ہو جائیں گے۔ اور آگے شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے وابستگی، یعنی ہر وہ یعنی چیز جو محبوب سے وابستہ ہو تو ہر چیز قابلی قدر ہوتی ہے۔ مطلب یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اے دوست، یعنی میں تمہاری وجہ سے یا تمہاری وجہ سے میں ان کا خیال رکھ رہا ہوں، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ تو میرا محبوب ہے، کیونکہ میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، کیونکہ محبوب کے لیے، محبوب کی خاطر ہر وہ چیز وہ عزت کی یعنی حقدار ہوتی ہے۔ محبوب کے ساتھ عزت کی حقدار ہوتی ہے، مطلب یعنی حقدار ہونا چاہیے۔ محبوب کے ساتھ تھوڑی سی نسبت بھی معمولی چیز کو یعنی نادر اور نایاب بنا دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کا کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ اس محبوب کا خیال رکھنا یعنی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں اسے کوئی الٹی سیدھی باتیں کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ میرا یہ دوست اس دوست کی وجہ سے خفا نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ تھوڑی سی نسبت، تھوڑا سا تعلق بھی معمولی چیز کو یعنی بڑی چیز بنا دیتے ہیں۔ اور کوئی بھی شخص اس پر انگلی اٹھانے سے گریز کرتا ہے، مطلب گریز اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس سے دور اس لیے رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دوں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ میرا جو کلوز فرینڈ ہے، یہ میرا کلوز فرینڈ اس بندے کی وجہ سے مطلب انہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ اور یہ خیال رکھنا بھی پڑتا ہے زندگی میں، جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل ربا، ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل ربا، میری کیا طاقت کہ اس کو میں برا کہتا پھروں، یعنی میری کیا طاقت کہ اس کو میں برا کہتا پھروں۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں، شاعر اصل میں اپنی جرت امیزی کا یا بہادری کا اظہار کرتے ہوئے یعنی سچی بات زبان پر لاتے ہیں، سچی بات زبان پر لاتے ہیں۔ اور سچی بات کہنا یعنی کسی کے سامنے یہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ سچ کو برداشت نہیں کرتے، وہ اگر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ دوستوں کو ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ مثلا یہ اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں، پوسٹ وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی یعنی دوست کے اندر کوئی خامی ہے، اگر آپ اس کی خامی کو اس کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کسی اور کے سامنے نہیں، اس کے سامنے، جب آپ اس کے ساتھ اکیلے ہو، اس کے اندر اگر کوئی خامی ہے، کوئی یعنی کمی ہے، آپ اس کی کمی کو اس کے سامنے بتائیں گے کہ یار اس کمی کو دور کر لے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ کمی دور کرے گا تو اس کمی کی دور کرنے کی وجہ سے اس کے اندر مزید یعنی وہ مزید ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، وہ مزید مشہور ہو سکتا ہے، وہ مزید فیمس ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس لیے آپ کی غلطیوں کو نکالتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ دوستی کا مطلب یعنی وہ خواہاں نہ ہو، آپ کے ساتھ ان کی خواہش نہ ہو کہ آپ کے ساتھ مزید دوستی رکھ لے، تو پھر وہ آپ کی کمیوں پہ، آپ کی خامیوں پہ صرف نظر کرے گا، صرف نظر مطلب اگنور کرے گا اور نظر انداز کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ مزید دوستی رکھ پائیں۔ تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پہ شاعر کہ
اے دوست مطلب اور کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پہ اصل میں شاعر جرت کا بہادری کا اظہار کرتے ہوئے جو سچی بات ہے جس کو کبھی کبھار کچھ لوگ کڑوی بات سمجھتے ہیں تو وہ زبان پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوست وہ شخص تیرا دوست ضرور ہے، وہ شخص تیرا دوست ضرور ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ برے اخلاق کا حامل ہے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ اے میرے دوست تم اگر جو اس سے بہتر ہو، تم بہت اچھے اخلاق کے آدمی ہو، لیکن وہ دوست جو تیرا دوست ہے وہ برے اخلاق کا حامل ہے، اس کے اخلاق برے ہیں اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اچھا آدمی نہیں ہے، زبان کا برا ہے، اخلاقی برائیوں کا حامل ہے، کیونکہ وہ کچھ اخلاق کا مطلب عادت، عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت کی جمع عادات، ہیبٹس جس کو کہتے ہیں یا جس کو مینرز کہتے ہیں، تو اخلاقی برائیوں کا حامل ہے۔ برائی مطلب ایولز، تو ایولز برائی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ مورلی جو ایولز ہے تو یہ ان برائیوں میں مطلب گرا ہوا ہے، وہ اخلاق کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، اخلاق کے لحاظ سے مطلب ان کی عادات اچھی نہیں ہے، یا وہ اگر کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یا اگر کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، تو اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اخلاقی برائیوں کا حامل ہے، ان کے اندر اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، ہم تو سچی بات زبان پر لے آتے ہیں۔ یہ دوست اس کے اندر جو خامیاں ہیں، میں ان خامیوں کو جو خامیاں ان کے اندر ہے وہ اپنی زبان پر اقرار کرتا ہوں اور میں وہ زبان پر لے آتا ہوں۔ اب یہ بات تم پر منحصر ہے، یہ بات تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ ایک دوست کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے دوست کے ساتھ جو دوسرا اس کا دوست ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اگر یہ دوست ہے تو یہ دوست ہے میرا، تاکہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کا دوست ہے، تو لہٰذا میں اس دوست کے اندر بھی جو اس کا دوست ہے، میں اس لیے مطلب یہ خامیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے اندر جو خامیاں ہیں اس لیے وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ وہ دوست ٹھیک ہو جائے، تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اور ہر انسان کو فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ شاعر کہتے ہیں کہ اب یہ بات تم پر منحصر ہے، تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب تمہارا فرض ہے، کیا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اس کی اصلاح کیسے کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ جس بندے کے اندر کوئی خامی ہے تو اس خامی کو اگر کوئی اور بندہ، اگر اس طرح کوئی بندہ ہے پازیٹیو مائنڈ رکھنے والا ہے کہ وہ کسی کے اندر خامی ان کو نظر آتی ہیں، فوراً اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر خامی ہے، اگر اس کے اندر ان کی دلچسپی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مطلب اس کے اندر جو خامیاں ہیں تاکہ وہ نکل سکے، تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اب تمہارا فرض ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اس کی اصلاح کیسے کرتے ہو، اسے خوش اخلاق کیسے بناتے ہو، کیونکہ ان کے اخلاق اچھے اخلاق والا بن جائے، اس کو راہ راست پر، اس کو سیدھے راستے پر کیسے لاتے ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے، اکثر ہم سنتے آئے ہیں کہ دوست ہی دوست کے لیے بہت بڑا ریفارمر ہوتا ہے، بہت بڑا مصلح ہوتا ہے، مصلح ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، اور مطلب اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، دوست ہی دوست کے لیے بڑا اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ اصل میں شاید یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان بندے خدا بھی ہوتا ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں رائے دینے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اس کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، کہ اس کا جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے افعال کی، اس کے گناہوں کی جو سزا ہے یا جزا ہے، یا سزا یا جزا کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، ان کو گناہوں کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کی برائی کو اچھالنے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سارے جو ایک انسان ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ تلاوت نہیں کرتا، سب سے پہلی جو چیز ہے، جو حکم ہے یا جو رکن ہے، مطلب نماز پڑھنا، تو اگر ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس بندے کو ایسے طریقے سے سمجھانا چاہیے، اس بندے کو ایسے طریقے سے اخلاقی لحاظ سے ان کو شکست دینی چاہیے کہ بندہ حیران رہ جائے اور وہ نماز پڑھنے کی طرف بھی آ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بڑے اچھے طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک دفعہ طارق جمیل صاحب جو تھے، میں ان کا بیان سن رہا تھا، میں ان کے بیانات اکثر سنتا رہتا تھا،
اب بھی کبھی کبھار میں سنتا ہوں اب بھی، تو وہ بہت خوبصورت طریقے سے وہ بیان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میں کسی اور امیر کے ساتھ مل کر، ہم مطلب جماعت پہ چلے گئے تھے، تو میں کسی اور امیر کے ساتھ مل کر وہاں پہ چلا گیا. تو وہاں پہ وہ جو بندہ تھا، تو وہ بندہ جو تھا مطلب وہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا، یا اس طرح کچھ بات تھی. بہرحال زیادہ ڈیٹیل میں تو مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ چلے گئے. وہ بندہ جو تھا وہ کسی کا مطلب شوق رکھتا تھا، مطلب گھوڑے رکھنے کا، یا اسی طرح کتے رکھنے کا، یا اسی طرح. تو وہ بندہ جو امیر جو صاحب تھے، تو انہوں نے اس چیز کی تعریف کی کہ یار ماشاءاللہ یہ گھوڑے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ سواری کے لیے بھی بہت کام آتے ہیں، اور مطلب تانگے کے ذریعے سے بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ پہنچ سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کی تعریف کی. وہ تعریف کرتے کرتے، ان کی تعریف کرتے کرتے آخر کار اپنی بات کی طرف آ گئے. اور یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے کہ یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. یہ بات بہت بری لگتی ہے، کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے، کہنا بھی نہیں چاہیے. اخلاق کے لحاظ سے آپ ان کے ساتھ 5-10 منٹ بات کریں گے نا، 1-2 منٹ، 5-10 منٹ، یا 10-15 منٹ، یا 20-30 منٹ آپ بات کریں گے، تو بات کرتے کرتے ان کا ذہن اور آپ کا ذہن مطلب سیم ہو جائے گا. آپ ان کو جو باتیں بتائیں گے تو ان باتوں پہ وہ عمل کرے گا ضرور، لیکن آہستہ آہستہ اخلاق کے لحاظ سے ایسے طریقے سے اس بندے کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ اس بات کو اپنے پلے باندھے، تاکہ وہ اس بات پہ عمل کرے. لہٰذا یہاں پہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے اندر جو برائی ہے، کیونکہ نماز انسان جو قضا کرتا ہے، تو ایک نماز جو انسان قضا کرتا ہے تو ان کے مطلب بہت بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا لیکن یہ گناہوں کی طرف آپ توجہ دلائیں گے کہ جب ہم ان کے ساتھ تھوڑے سے بیٹھیں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ نماز پڑھنا یہ کیا ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. جس طرح ہم لوگ آج کل اگر کسی کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دوستی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن ہم وہ رب جو ہمارا رب ہے، جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. ایک ماں جتنی پیار کرتا ہے، ایک ماں کے دل میں جتنا پیار ہوتا ہے، جتنی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو اس سے 70 گنا مطلب ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی کی برائی کو اچھالنے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. جس طرح کیونکہ خاموشی عبادت ہے اور ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ مانا میں مجرم تھا لیکن تم تو میرا نام نہ لیتے. مطلب کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ میں اگرچہ مجرم تھا، میں اگرچہ قصوروار تھا، اگرچہ میں گناہوں میں مبتلا تھا، اگرچہ میں عادات کے لحاظ سے اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن کم از کم تم تو میرا خیال تو رکھ لیتے. تو بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. مجھ بھی تھی کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، لیکن دوسروں کے ساتھ بھی آپ مطلب دوسروں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں گے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور استفادہ حاصل کرنا، یہ جو لفظ ہے یہ غلط مطلب اہل زبان کے مطابق غلط ہے. استفادہ کرنا، استفادہ کیا جاتا ہے، استفادہ حاصل نہیں کیا جاتا، استفادہ کیا جاتا ہے. بہرحال ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اس شعر کی تشریح جب آپ سنیں گے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے ہمارے حوصلے میں اضافہ ہو، ہماری حوصلہ افزائی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، کر رکھا ہے اور کئی سالوں سے سبسکرائب کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے. اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.